جو आपका मिडिल क्लास तबका है, जो कि टाइम स्पेंड नहीं कर सकता रोड पे आने का, क्योंकि उसने डे टू डे अपना नान नफ़का जो है वो पूरा करना है, वो ऑलरेडी एक और टैक्स के तले दबा हुआ है जिसका नाम है इन्फ्लेशन। बिजली के केस में तो हम देखते हैं कि लोग मॉब जो है वो ऑफ कोर्स बाहर निकलते भी हैं, हम देखते भी हैं, कुछ वैंडलाइजेशन भी होती है, दफातर भी तोड़े जाते हैं। फ्रीलांसर्स में आप ये देखें कि वो फ्रीलांसर्स कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे कॉरपोरेट के अंदर, वो फ्रीलांसर्स आज रजिस्ट्रेशन की तरफ क्यों नहीं जाते। तो उन्होंने तो लेफ़्ट राइट सेंटर, उन्होंने तो हर तरीके से जो है वो डिफरेंट डेफिनेशंस चेंज करके, टैक्सेस के नाम चेंज करके अपने टारगेट्स जो हैं वो अचीव किए। 18वीं तरमीम के बाद आप देखते हैं कि सूबों के अंदर इदराक नहीं था कि डबल टैक्सेशन जो है हमारे बिजनेस को, ख़ास तौर पे जो स्मॉलर एंटरप्राइजेस को कैसे किल कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ताहिर डेंसा और आप देख रहे हैं SDTV। स्टेट जो है वो कोई उसकी फ़िज़िकल कॉनोटेशन तो नहीं होती, वो एक मुआहदे के नतीजे में रूह पज़ीर होती है या उसकी हयात शुरू होती है। मुआहदा होता है कि एक ख़ास जोग्राफ़ी में, जोग्राफ़िए में बसने वाले लोग ये डिसाइड कर लेते हैं आपस में कि हमारी सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन और इस तरह की कलेक्टिव चीज़ें जो इंडिविजुअल के लिए करना मुश्किल है, वो इस आपस के अरेंजमेंट के ज़रिए होंगी और उसके लिए हम टैक्स देंगे। और टैक्स का फार्मूला ये होगा कि ज़्यादा कमाने वाले हम में से जो बेहतर है, 20-80 का वो जैसे कहते हैं, वो टैक्स देंगे ज़्यादा और सब के लिए बंदोबस्त किया जाएगा, जिसमें सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह सारा ये। इसे कहते हैं इमरानी मुआहदा यानी कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी के तहत स्टेट जो है और सॉवरन का तस्वर आता है। पाकिस्तान में स्टेट ने जो वादे किए हुए थे, सिक्योरिटी का वादा और हेल्थ और एजुकेशन का, यूनिवर्सल हेल्थ और एजुकेशन का वादा, और बाकी इंसानी बराबरी के, आज़ादी राय के, तिजारत के, वो लिखे हुए बहुत सारे, इंसाफ के, कानून के सारे, उनमें तो बुरी तरह से फेलियर हमें नज़र आता है। लेकिन जो उन वादों को पूरा करने के लिए जो टैक्स है उसमें कोई कमी नहीं आ रही, और उस पे तुर्रा ये कि वो लोग जो पॉलिटिकली एलीट के, जिसे एलीट कैप्चर भी हम कहते हैं, एलीट के करीब हैं, उनको स्कॉट फ्री छोड़ दिया गया है, और जो ऑलरेडी मेहनत करके मुल्क चला रहे हैं, इस इमरानी मुआहदे को कंधा दे रहे हैं, उन पे मज़ीद टैक्स का बर्डन जो है वो ऐड किया जा रहा है। यहाँ तक भी ठीक था, एक डिबेट चलो थी कि जी टैक्स मुनसिफाना होना चाहिए, प्रूडेंट होना चाहिए। वो लेफर्स को हम कोट करते हैं कि एक स्टेज पे आके जो है लोगों का इंसेंटिव ख़त्म हो जाता है वगैरह वगैरह। लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि कुछ एनॉमलीज़ टैक्स पेयर पे ऐसी डाल दी गई हैं जिन्हें अगर हम बदअंती या चोरी ना कहें तो फिर और क्या कहें। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर वक़ार अहमद, जो कि जिनका ये मैक्रो इकॉनमी और ख़ास तौर पे फिजिकल साइड उनका एक बड़ा फेवरेट डोमेन है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा इस पे बात करेंगे, जो हमने बात की है, फिर इस पे आगे चलते हैं। थैंक यू ताहिर साहब। सो मेरा ख्याल 2-3 चीज़ें आपने बड़ी अहम कही। एक तो ये है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो है कोई भी टैक्स पेयर जो है वो टैक्स दे रहा होता है, तो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच हो, कोई वायलेशन हो, तो फिर टैक्स देने में भी तकलीफ़ होती है। दूसरी चीज़ ये है कि टैक्स जहाँ पे भी लगाया जाता है वहाँ पे एक बेसिक प्रिंसिपल जो होता है वो ये होता है कि ऑल इनकम्स शुड बी टैक्स्ड इक्वली, फेयरली, और कोई ट्रीटमेंट जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ज़राअत से इनकम कमा रहा हूँ, मैं इंडस्ट्री से कमा रहा हूँ, मैं सर्विसेज से कमा रहा हूँ, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होनी चाहिए कि जी रियल एस्टेट वाला टैक्स देगा नहीं देगा, इंडस्ट्री वाला देगा नहीं देगा। एवरीवन शुड बी टैक्स्ड इक्वली, ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। तीसरा ये है कि ट्रांसपेरेंसी इन टैक्सेशन जो है ना, कि उसकी कैलकुलेशन जो है कि टैक्स लायबिलिटी मेरी कितनी बनती है और इतनी ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। इट शुड बी सो सिंपल टू कैलकुलेट। उसमें एक जो बड़ा बेसिक चीज़ जो हमने दुनिया में देखी है कि टैक्स
کیلکولیشن کو، ٹیکس سلیبس کو، ٹیکس ریٹس کو بڑا ہی سمپل رکھا جاتا ہے تاکہ ایک عام بندہ کیلکولیٹ کر کے دیکھ سکے کہ جی اتنا میرا ٹیکس کٹا ہے اور یہی لائبلٹی بنتی تھی. ایک کانفیڈنس آتا ہے ٹیکس کے اندر. چوتھی چیز یہ ہے کہ اف یو آر لیونگ ان کنٹری جو کہ آف کورس فیڈریشن ہے، تو وہاں پہ کوئی ڈبل ٹیکسیشن کا تصور نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ ایک جگہ پہ ایک ڈومین میں ایک ہی ملک کے اندر ٹیکس دے چکے ہیں تو اسی ملک کے اندر دوسری ڈومین جو ہے اس کو وہی ٹیکس اسی انکم کے اوپر نہیں لینا چاہیے. یہ چیز ود ان اے سنگل ڈومین بھی کاؤنٹ کرتی ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ ایک ہی صوبے میں رہتے ہیں اور آپ ٹیکس دے چکے ہیں تو اس کے اندر بھی جو ٹیکس ہے وہ ایک ڈفرینٹ نام کے ساتھ مڈل آف دا ایئر ری رپٹ نہ ہو رہا ہو، جس کو آپ منی بجٹ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ ٹارگٹ پورا نہیں ہوا تو جی منی بجٹ لا کے ایک ڈفرینٹ ٹیکس کا نام دے دیا جائے. یہ وہ 4-5 چیزیں ہیں جو بڑی ضروری ہیں، جن کی وجہ سے ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جو سوشل کانٹریکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ آفن ٹائمز بریچ ہو رہا ہوتا ہے. اس میں ایک جو تھوڑی سی افسوسناک بات ہے جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا سول سوسائٹی کو بھی متحرک ہونے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ٹیکس اتھارٹیز کی سطح کے اوپر تو آف کورس یہ چونکہ انہوں نے اپنے ٹارگٹس اچیو کرنے تھے، ان کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ پریشر تھا، تو انہوں نے تو لیفٹ رائٹ سینٹر انہوں نے تو ہر طریقے سے جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈیفینیشنز چینج کر کے، ٹیکسز کے نام چینج کر کے اپنے ٹارگٹس جو ہیں وہ اچیو کیے. لیکن اس میں جو زیادہ افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ملٹی لیٹرل باڈیز جو کہ ٹیکس ریفارم کی بات کرتی ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر آنکھ بند کی، اور ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ صوبوں کے اندر ادراک نہیں تھا کہ ڈبل ٹیکسیشن جو ہے ہمارے بزنس کو، خاص طور پہ جو اسمالر انٹرپرائز اس کو کیسے کل کر رہی ہے. ایونچولی ایک ٹائم ایسا آیا کہ آپ نے اسمالر انٹرپرائز کے لیے، جس کو آپ ایس ایم ای بھی کہتے ہیں، آپ نے انسینٹیو ہی نہیں چھوڑا کہ وہ کارپوریٹ ہو، آپ نے انسینٹیو نہیں چھوڑا کہ وہ فارمل سیکٹر میں آئے، وہ انڈاکیومنٹڈ ہی رہنے کے لیے وہ تیار ہے آج. سیم گوز فار انڈیویجول سیلف امپلائڈ. ہم کہتے ہیں کہ بہت گروتھ آئی ہے فری لانسرز میں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ فری لانسرز کنورٹ کیوں نہیں ہو رہے کارپوریٹ کے اندر، وہ فری لانسرز آج رجسٹریشن کی طرف کیوں نہیں جاتے، وہ اپنی سنگل ممبر کمپنی کیوں نہیں رجسٹر کراتے؟ اسی لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ریگولیٹری اور ٹیکس برڈن جو ہے وہ ان کا وہ جو بزنس جو انڈیویجولی کر سکتے ہیں ایک ہاتھ کے ساتھ، وہ اس کو بھی ختم کر دے گا. سو کوئی بھی جو ہے وہ اس وقت ریڈار پہ نہیں آ رہا، کیونکہ ٹرانسپیرنسی کا جو ہے بڑا میجر چیلنج ہے آپ کی ٹیکس رجیم کے اندر. اس میں کچھ ایگزامپلز میں کوٹ کروں یا آپ کوٹ کریں؟ جی پلیز. میں کوٹ کروں. ابھی جیسے مجھے کہیں سے پتہ لگا کہ یہ ہر جگہ نیچے سے غریب اور امیر جو ٹیکس پیئر ایگزسٹنگ ہے وہ سارا گرائنڈ ہو رہا ہے. ایک جو اوپر ٹاپ موسٹ 38% ٹیکس دینے والے ہیں، جو کمپنیز کے ٹاپ ناچ لوگ ہوتے ہیں، ان کے ٹیکس پہ ٹیکس لگا دیے گئے، ٹیکسنگ دا ٹیکس، تو وہ 7% اور لگا دیے گئے. تو انسینٹیو ان کا جو لائف سٹائل مینٹین کرنے کا تھا سارا، اور وہ سارا وہ اٹس ڈسٹربڈ، اور دے آر پریٹی اپسیٹ آن دیٹ. دوسری طرف اسی دفتر میں ہمارے کولیگ ہیں جو کہ لاکھ روپے سے کم ہوگا یا وہ کما رہے ہیں، ان کا جو بجلی کا بل ہے وہ کافی زیادہ روٹین سے آیا. انویسٹیگیشن پہ دیکھنے میں، سرسری انویسٹیگیشن سے پتہ لگا کہ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ 10 دن کی چھوٹ دے دیں بل جمع کرانے میں لوگوں کو فار ویریز. 10 دن کی چھوٹ تو ڈیٹ تو آگے کر دی ہے، لیکن وہ 10 دن کے یونٹ بھی اندر ڈال کے ان کی سلیب چینج ہو گئی ہے، اور ان کی زیادہ. تیسرا میرے ساتھ خود ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا. میں نے واٹس ایپ کہہ رہا ہوں، یہ جو ایزی پیسہ ہوتا ہے، اس پہ میں نے کیش دے کے 4000 روپے اسے کا ڈال دے میں نے آگے کچھ کرنے کے لیے. تھوڑی دیر کے بعد ایک تو وہ جو ڈالنے والا نیچے وینڈر تھا یا جو فرینچ ایپ بیٹھا تھا، اس نے 10 روپے پر 1000 کاٹے. چلیں وہ تو کاٹ رہے، سروس دے رہے، ہم کیا کریں اس کا. لیکن سب سے جو اس میں ہے وہ 22 روپے 97 پیسے ود ہولڈنگ ٹیکس گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی کاٹ کے مجھے میسج کر دی. اب کوئی بتائے کہ وہ 22-23 روپے میں اپنے ٹیکس ریٹرن میں سے کیسے ریفنڈ کروں گا، کیونکہ ود ہولڈ کیا گیا اگینسٹ مائی انکم ٹیکس، جو کہ ایک سیلری سے پہلے ہی کٹ کے آیا ہے مجھے. تو وہ 7% اور چیزیں میں دیکھتا نہیں کئی دفعہ یہ کر.
ہر ایک کے اوپر یہ کرنا. یہ تو چوری ہے ایک طرح سے. اس کے خلاف تو رسپانس آنا شروع ہو جائے گا, پولیٹیکل رسپانس آئے گا. لیکن چوری کا جواب جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جیسا آپ کا ہی اسی جواب کچھ جگہوں پہ ہونا شروع ہو گیا. ایک اور ہم کلیگ کو جانتے ہیں, انہوں نے گھر پہ 2 میٹر لگائے ہوئے ہیں, 15 دن ایک چلاتے ہیں, 15 دن ایک چلاتے ہیں. اس دفعہ وہ 15 دن ایک والا کچھ دیر بعد آف کرنا بھول گئے تو اس کا بل زیادہ ہے. ہی واز ویری پرٹربڈ. تاکہ یونٹی کے سلیب ہی تو لوگ 3 میٹر لگانا شروع کر دیں گے. چوتھی چیز کہ ایک میٹر جو آپ نے خریدا ہوا ہے اس پہ فکسڈ 1000 روپیہ میٹر کا رینٹ بھی ڈال دیا اس دفعہ. کس چیز کا رینٹ ہے وہ؟ کیونکہ آپ جو بجلی خرید رہے ہیں اور اس کے پیسے دے رہے ہیں, اس میں جو انفراسٹرکچر ہے, ڈسٹریبیوشن, ٹرانسمیشن, جنریشن, یہ سارا جو ہے, اگر وہ سارے کا رینٹ بھی کنزیومر نے دینا ہے تو پھر آپ بجلی بھی پھر وہ تو وہی پروڈیوس کروا رہے ہیں نا, آپ کا تو کوئی خرچہ ہی نہ ہو سے. تو یہ کب تک چلے گا؟ یہ تو چوری شروع ہو گئی ہے ایٹ دا اسٹیٹ لیول. اچھا دیکھیں طاہر صاحب, اس میں جو آپ نے بیک لیش کی بات کی نا, وہ تو آن اینڈ آف بجلی کے کیس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ موب جو ہے وہ آف کورس باہر نکلتے بھی ہیں, ہم دیکھتے بھی ہیں, کچھ وینڈلائزیشن بھی ہوتی ہے, دفاتر بھی توڑے جاتے ہیں. میرے نزدیک اس سے بڑا ایک نقصان ہوا ہے ملک کو اور سوسائٹی کو ایز اے ہول, اور وہ ہے آپ کی جو لانگ ٹرم پروڈکٹیوٹی ہے, اس جو آپ کا ہیومن ریسورس ہے, اس کا جو اخراج ہوا ہے وہ ایک بہت بڑا نقصان ہے جو کہ یوزلی اکاؤنٹ فار نہیں ہوتا. آپ نے جس مثال سے سٹارٹ کی بات, جو آپ کا مڈل کلاس طبقہ ہے جو کہ ٹائم سپینڈ نہیں کر سکتا روڈ پہ آنے کا, کیونکہ اس نے ڈے ٹو ڈے اپنا نان نفقہ جو ہے وہ پورا کرنا ہے, وہ آلریڈی ایک اور ٹیکس کے تلے دبا ہوا ہے جس کا نام ہے انفلیشن. وہ تو افراط ورسٹ ٹیکس ٹیکس ہے, وہ آلریڈی افراط زر کے ساتھ ابھی اڈیپٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, جب آپ نے فارملی اس کی انکم کو بھی جو ہے وہ ٹیکس کر دیا, زیادہ ٹیکس کر دیا, اس کی جو ریئل ڈسپوزیبل انکم تھی اس کو بھی ہرٹ کر دیا. بہت ساروں کا اس طبقے میں جو ریئیکشن ٹائپ ہے, جو نقصان ہم امیجیٹلی نہیں دیکھتے, ہمیں نقصان وہی نظر آتا ہے جو لوگ شاید موب کی شکل میں روڈ پہ نکلتے ہیں, لیکن وہ طبقہ ہے اس کا آپ ریئیکشن ٹائپ دیکھیں, وہ طبقہ چپ کر کے اپنی ساری انرجیز ڈیووٹ کرتا ہے اس ملک سے نکلنے کے لیے. رائٹ, آپ کا جو ہیومن ریسورس ہے, لانگ ٹرم کیپٹل, پروڈکٹیو کیپٹل جس کو آپ کہتے ہیں, وہ نکل جاتا ہے. اس سے اوپر کی آپ نے جو مثال دی کہ جو آپ کا ہائیلی اسکلڈ ورکر ہے, جس نے اسٹیئر کرنی ہوتی ہے اس ملک کے اندر انٹرپرینورشپ, اگر وہاں پہ بھی ٹیکس آن ٹیکس ڈسٹربنس ہوگی, ادھر بھی اگر ڈسٹربنس ہو گئی ہے, ہی از انریولڈ, یس, اگر وہاں آپ نے ٹیکس آن ٹیکس لگا دیا ہے تو وہ یہاں پہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کو ہیڈ کر رہا ہے, وہ آرام سے ریجن میں اسی ملٹی نیشنل کمپنی کے کسی اور آفس پہ چلا جائے گا جہاں پہ اس کو ٹیکسیشن کے اندر وہ کم از کم ڈس انسینٹیو ٹو ورک جو ہے وہ نہ ہو. ہر طبقے, کوئی طبقہ اس دفعہ دیکھیں کہ بچا نہیں ہے, اور سرٹنلی جس کو ہم پروگریسو ٹیکسیشن سمجھتے ہیں وہ یہ نہیں ہے, اور یہ تو انکریمنٹل ہے جی. اور جو آپ کا کمزور ترین طبقہ ہے, وہ میں دوبارہ انسسٹ کروں گا, وہ تو آلریڈی انفلیشن ٹیکس کے نیچے دبا ہوا تھا, اس کو تو مزید جو ہے آپ کو فارمل ٹیکس پالیسی کے تھرو مزید کویش جو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, یا کرنا نہیں چاہیے تھا. ٹارگٹس اچیو کرنے کے اور بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں, جس طریقے سے میں نے شروع میں آپ کو کہا, اس وقت بہت روم موجود ہے جو صوبائی ریونیو موبلائزیشن ہے, آپ کا پراپرٹی ٹیکسیشن کا اس وقت جو نظام ہے اس میں بہت پوٹینشیل ہے. ایگریکلچر, ٹرانسپورٹ سیکٹر آپ دیکھیں, ہول سیل اینڈ ریٹیل ٹریڈ سیکٹر آپ دیکھیں. لیکن صوبوں سے ڈرے بھی تو بہت ہوئے نا, مطلب اس وقت پولیٹیکل آپ حالات دیکھیں, صوبوں سے تو بہت ڈرے ہوئے ہیں. مطلب کس کو نہیں پتا کہ کچے کے ڈاکو کو پکے کے ڈاکو سپورٹ کرتے, یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. اور کس کو نہیں پتا, اور بے شمار چیزیں. تو صوبہ این ایف سی جو ہے وہ ایک صوبہ جو ہے وہ کہتا ہے دوڑ جو این ایف سی کے اوپر, صوبوں سے تو ڈرے بہت ہوئے. آپ وہ بات کر رہے تھے کہ لوگ انسینٹیو ختم ہو گیا اپنے آپ کو ایز اے ون ممبر کمپنی, وہ کروا رہے ہیں وہ لوگ, وہ رکا نہیں ہے, لیکن وہ دبئی میں جا کے کروا رہے ہیں. تو آپ کی الٹیمیٹلی جو
ایکسپورٹ کی پروسیڈز ہیں وہ بھی نکل جائیں گی آپ کے ہاتھ سے. اور جو ریمیٹنسز خوش ہو رہے ہیں جا کے, یہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے دماغ میں کہ پالیسی اچھا جائیں یہاں پہ شور شرابہ جا کے کما کے بھیجیں گے کچھ, ایسا نہیں ہوگا. سو یہ آپ نے بڑی اہم بات کی. ایک اور اس کی میں چھوٹی سی مثال دوں, کہتے ہیں کہ یونیکارن پاکستان میں نہیں ہوئی, پاکستان میں ہوئی ہے کریم, لیکن وہ دبئی جا کے ہوئی. سو یہ اب آپ نے تیسری قسم کا جو ٹیکس ہے نا اس کی طرف اشارہ کیا ہے, جو کہ انٹر جنریشن لائبلٹی ہے. سو چونکہ آپ کے پاس ایکسپورٹ ریونیوز, آپ کے پاس جو ڈالر انفلوز ہیں وہ ہمیشہ سے کم رہے ہیں, تو آپ کا ایک ایکسٹرنل ڈیٹ کا پائل اپ جو ہے وہ بہت زیادہ رہا ہے, ایکسٹرنل ڈیٹ سروسنگ جو ہے وہ زیادہ ہائی رہی ہے. سو واٹ مینی پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ از کہ جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے یا ایکسٹرنل ڈیٹ کی سروسنگ ہے, اٹ از فیوچر ٹیکسیشن, اٹ از اے ٹیکس آن یور فیوچر جنریشن, جو کہ آپ نے جو ہے وہ آف کورس ولنگلی اپنی نیکسٹ جنریشن کو اپنی آج کی ٹیکس لائبلٹی جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی ہے. سو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ انٹر جنریشنل ٹیکس لائبلٹی کیلکولیٹ کریں تو پروبیبلی آپ نے اپنے سے بہت زیادہ اپنے بچے کو ٹیکس کر دیا ہے جو ٹیکس وہ پے کر رہے ہوں گے. میں وہ کہیں پڑھ رہا تھا, بڑا مجھے ویسے کروڈ لگا, اور میں نے کہیں لکھتے ہوئے اس کو کوٹ بھی نہیں کیا, اتنا کروڈ لگا. اس نے کہا اٹ از اے ریپٹیلین ٹیکس, ریپٹائل کیجیے گا. پھر اس نے کہا کہ ریپٹائلز دے ڈونٹ کیئر, دے ایٹ اپ دیئر اون آف اسپرنگس. تو ریپٹیلین ٹیکس وہ اس کو کہہ رہا تھا. یہ نومن کلیچر نیا کہیں ڈیولپ ہوا ہے اکنامکس کے اندر. تو یہ تو واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ریپٹیلین ٹیکس ہے. اب آپ دیکھیں نا چھپکلی کو یا اسنیکس کو, جو بچہ بھاگ نہیں جاتا اس کو کھا جاتی خود, ورنہ چھپکلیاں ہی ہوتی. تو یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ ہر ایک کا جو پولیٹکس ہیں, جو اکانومی ہے, اس کا ایک پولیٹیکل بیسس ہوتا ہے, اور پولیٹیکل کا ایک سوشل بیس ہوتا ہے. سوشل سائنس کا اس لیے جاتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ ایوری تھنگ از سوشل. ایٹ دی اینڈ ڈو یو تھنک سوشلی اس وقت جو اویئرنیس آ گئی ہے, لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ ہو از دی ایلیفینٹ ان دا روم, کیا ہوتا رہا ہے ہم سے اور اب کیا ہو رہا ہے, ڈو یو تھنک کہ یہ انڈیفینیٹلی اب یہ چل سکتا ہے کہ یا ٹپنگ پوائنٹ کسی سٹیج پہ آپ سمجھتے ہیں آ جائے گا؟ میرا تو خیال ہے کہ آلریڈی آپ کا ٹپنگ پوائنٹ ہے. آپ نے ٹپنگ پوائنٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک جگہ کے پی کے میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ میٹر اتارنے آیا تو اندر سے بندوق ٹوپک جمع قانون تھا, اس نے کہا اتار میٹر, نہیں اتارنے دے گا. سو یو سی دا سیم ایگزامپل ان کیس آف ٹیکسیشن ایز ویل, کہ لوگوں نے جو ہے اپنی جس کو آپ ڈبل بکس کہتے ہیں, ملٹیپل بکس کہتے ہیں, وہ ملٹیپل بک انٹری کیوں وہ کر رہے ہیں؟ اٹ از اے ریولیوشن اگینسٹ دا رولس آف دا گیم نا, کہ جی میں نے آپ میرے سے ٹیکس مانگنے کے لیے آئیں گے اور میں کتاب دکھا دوں, میں نے ڈبل بکس رکھی ہوئی ہیں, رائٹ. ہر قسم کا طریقہ ڈھونڈا جا رہا ہے, ٹیکس اوائڈنس کا بھی اور ٹیکس ایویژن کا بھی. ظاہر ہے ہم اس چیز کے بالکل فیور میں نہیں ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی ریزنز کیا ہیں. اس کی ریزنز بیسیکلی آپ نے لیفر کی شروع میں بات کی تھی, اس کی ریزنز وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں, لیکن پھر اس کی ریزنز بڑی ڈیپ ہیں. اس کی ریزنز یہ بھی ہیں کہ ٹیکس لینے والا ہو سکتا ہے کہ ایسے بھی اس کے انسینٹیوز ہوں کہ وہ ٹیکس ہی لینا چاہتا ہے, وہ آپ کو شاید تنگ کرنا چاہتا ہو. اس سے بزنس کمیونٹی زیادہ ڈر گئی ہے. جو انٹروژن ہے, آپ کی بزنس کمیونٹی کے لوگ جو ہیں ان کو اریسٹ جو کیے گئے ہیں, اور اریسٹ کرتے وقت بیسز نہیں بتائی گئی, کئی مہینوں کے ٹرائل کے بعد جو ہے وہ انوسنٹ نکلے ہیں. سو ٹیکس امبڈسمن کے پاس آپ دیکھتے ہیں بہت ساری کمپلینٹس جو ہیں پائلڈ اپ ہیں. تو آپ کا وہ جو ٹیکسیشن کے اندر ڈسپیوٹ ریزولوشن کا نظام بھی ہے وہ بھی بہت سلو ہے. سو ٹیکسیشن کو لوگوں نے پرسیو کرنا شروع کر دیا ہے کہ ایز ایف میری گردن کے اوپر جو ہے وہ چھری رکھی ہوئی ہے. جب ٹیکسیشن اس طرح پرسیو ہونے لگ جائے, نہ کہ اس طرح کہ جی یہ ٹیکس میں دوں گا اور مجھے ہیلتھ, ایجوکیشن, واٹر اینڈ سینیٹیشن, سوشل سروسز مجھے دی جائیں گی, پروٹیکشن, سیکیورٹی, جی لا اینڈ آرڈر. جب لوگ اس کو گلے پہ چھری پرسیو کرنا شروع کر دیں ٹیکسیشن کو, پھر ٹیکس لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اینڈ آئی گو بیک ٹو یور پوائنٹ کہ یہ بہت ہی تھن لائن ہے, یہ بہت ہی ایک سٹل سا کانسیپٹ ہے جس کو آپ سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں, اور اس کے اندر بالکل ایک آنر سسٹم انوالوڈ ہے کہ یہ میں دے رہا ہوں اور مجھے اسٹیٹ یہ دے رہی ہے. اسٹیٹ یہ دے رہی ہے. آخر پہ لمبا ہو رہا ہے پروگرام, ہم ختم کرتے ہیں. یہ جو ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں, یہ آپ سمجھتے ہیں وہی ہے نا تقریباً ایک طرح سے دیکھا جائے, کیونکہ
جو سیلری ارن کرنے والا ہے وہ تو ٹیکس دے رہا ہے، لیکن جو اس کے پیچھے سیٹھ بیٹھا ہوا ہے یا جو کمانے والا تھا وہ، جیسے کہ آج کل انٹرنیشنل لٹریچر میں ہم پڑھتے ہیں کہ پاورٹی از ناٹ این ایشو، انیکویلٹی از این ایشو، جو کہ حل کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ جو انیکویلٹی ہے وہ پاکستان کوئی غریب ملک تو نہیں ہے، انیکویلٹی بہت. بنگلہ دیش میں بھی آپ دیکھیں وہاں پہ بھی ایلیٹ کیپچر لگتا پولیٹیکل تھا، لیکن اگر آپ ڈیپ ڈاؤن جا کے دیکھیں تو اس کی روٹس بھی کسی حد تک آپ دیکھیں اکنامک ایلیٹ تھا. اسی طرح انہوں نے ڈیفائن کیا ہوا تھا اکارڈنگ ٹو دیئر ویوز کہ یہ کیا سوچتے ہیں، کون ہیں، یہ رضاکار ہیں یا وہ دوسرے ہیں، اور اسی طرح سے انسینٹو 30% آف دا جابس 30% کوٹا واز گیون ٹو ون سارٹ آف اے تھنکنگ، جن کو ڈیفائن کرنے کا کوئی میکانزم نہیں تھا، اور گورنمنٹ سرٹیفائی کرتی تھی کہ یس ہی واز ود اس اینڈ ہی از اگینسٹ اس کرنے کے لیے، اور جو اگینسٹ ہیں ان کو سب کو رضاکار. اور جس سے وہ ٹریگر ہوا ہے آخری جملہ جو بولا انہوں نے ان کی پرائم منسٹر نے، انہوں نے کہا مجھے کہتے ہیں کوٹا ختم کر دیں تو کیا ہم رضاکاروں کو دے دیں. تو اس سے پھر شروع ہوا کہ میں بھی رضاکار ہوں، تو بھی رضاکار، اور جھنڈے انہوں نے جو اس وقت کا دشمن ملک تھا ان کا پاکستان، اس کے جھنڈے اٹھا لیے انہوں نے، اور انڈین جھنڈے، اور چرچ میں اس میں مندر میں جا کے اسے وینڈلائز کیا اور ہندوؤں کی دکانیں جلانی شروع کی. ابھی بھی دیکھیں آپ انڈیا کے اگینسٹ جو ہے وہ بڑا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیلاب آئے انہوں نے ہم پہ پانی چھوڑ دی فرقہ براج سے. تو یہ تو بڑا میسو ہے، یہ اس وقت انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. وہاں پہ بھی 15-16 سال سے وہ پک رہا تھا اندر، تو جس وقت وہ ایکسپلوڈ ہوا ہے اس سے تھوڑا سا پہلے تک وہ ڈریکونین وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم شاید پاور پوائنٹ سے دبا دوں گا. میں ہمیشہ، وہ لمبی بات ہو رہی ہے، کوٹ کرتا ہوں ایک چیز کو امریکنز کی، مجھے بڑی اچھی لگی جب میں نے وہ پڑھی کرنے کہیں سے مجھے سمجھ آئی کہ وہ ڈیل کرتے ہیں فارن پاورز کو ساروں کو ڈائم سے، کہ ڈپلومیسی، اگر ڈپلومیسی فیل ہو جائے، DIEM ڈپلومیسی فیل ہو جائے تو انفارمیشن وارفیئر جیسے ہوتے ہیں، اسکینڈل نکال دیے یا کرنے. اکانومی سینکشنز لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد تیسرا دین DIEM ملٹری اخیر میں. تو پاور کو اگر آپ سب سے پہلے یوز کر لیں گے تو باقی 3 ٹول جو ہیں دے آر رینڈر ان افیکٹو. تو سوشل کانٹریکٹ تو پاور یوز کرنے سے پہلے ہوتا ہے نا. تو یہ چیز بتانے کی آپ کا کیا خیال ہے کہ کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سمجھ پالیسی میکرز میں گورنمنٹ کو آ جائے گی؟ دیکھیں ایلیٹ کیپچر کی جو آپ نے بات کی نا، اس میں اگر صرف ٹو سٹارٹ ود، کیونکہ یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے، ٹو سٹارٹ ود ایک کام تو ہم کریں نا، وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے اس کو مارکیٹ اور بزنس میں نہیں ہونا چاہیے. سو اس وقت جو ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ کی ایک ایسی ایلیٹ پرورش پا رہی ہے جو کہ خود ایکٹیولی ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ جو ایک بزنس کو چاہیے ہوتی ہے کمپٹیشن میں آنے کے لیے، اس کمپٹیشن کو خراب کر رہی ہے. تو اسٹیٹ کا بزنس میں ہونا، اسٹیٹ اونڈ انسٹیٹیوشنس کا مارکیٹس میں ہونا، اسٹیٹ کا خود ہی بزنس کے رولز کو جو ہے وہ ٹوسٹ کر دینا، امینڈ کر دینا اپنے فیور کے اندر جو ہے. لیٹس اسٹارٹ ود دس، یہ تو اسٹیٹ کر سکتی ہے نا. اس کے بعد ہم کہیں کہ اچھا جی فلانا بزنس مین چور ہے، اس کے بعد آپ کہیں کہ جی فلانے بزنس مین نے ٹیکس نہیں دیا، رائٹ. سب سے پہلے تو آپ اسٹیٹ کی طرف دیکھیں نا، کیا اسٹیٹ جو ہے وہ اس کا مارکیٹ میں بزنس میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ اس میں ڈیپر جائیں تو یہ درجنوں سیکٹرز ہیں جس میں اسٹیٹ اون انٹرپرائزز، پبلک سیکٹر انٹرپرائزز، اسٹیٹ کی فاؤنڈیشنز کی انٹرپرائزز آپ کو وہ نظر آ رہی ہے. یو سی، سو ٹو اسٹارٹ ود لیٹس کریٹ اے لیول پلینگ فیلڈ، اور اس کے بعد جو ہے ہم باقی چیزوں کی بات کریں. خود ہی ایلیٹ انسینٹیوز آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگ جائیں. بہت بہت شکریہ. تو باٹم لائن یہ ہے کہ لیٹس بی آنیسٹ، جو جس طرح چل رہا ہے اور جو وہ عمرانی معاہدہ ہے اس معاہدے کے ساتھ آنیسٹ ہو کے بزنس امیس کرنے کی. اب دیکھیں دونوں طرف ہے. اس وقت جو IPPs کا مسئلہ ہے وہ 6.5 سینٹ کے اوپر 94 میں پالیسی دیا گیا ہے، جو کہا جاتا تھا کہ 4.5 سینٹ جو ہیں وہ کمپیٹیٹیو ہیں، اور انڈیا نے ری نیگوشیٹ کر کے 4.5 پہ ایک اور پاور پلانٹ کو لے کے آئے جہاں پہ کوئی ایکس بیکس چل گئی تھی، وہاں پہ مثال اس وقت دی جاتی تھی. تو 2 سینٹ فار آن دا لائف ٹائم آف دا پاور پروڈکشن یہ کیا گیا.
آگے آنے کے بعد اسی فارمولے پہ جو ہوئے تھے وہ کیپیسٹی پیمنٹ، اور اب پتہ لگ رہا ہے کہ جو جس کیپیسٹی کی پیمنٹ کی جا رہی تھی اس میں 80% تک ان سم کیسز انویسٹمنٹ لوکل تھی، اور یہ سارے فارمولا پرائیویٹ سیکٹر کو دینے والے لوگ وہ تھے جو اس وقت گورنمنٹ کا کرتا دھرتا تھے. تو دیر از اے کنائونس ان گورنمنٹ. انلیس پولیٹیکلی سسٹم صحیح نہ ہو، ڈیموکریسی اپنی فل فارم میں نہ آئے، اور جوڈیشری ڈسپیوٹ ریزولوشن کا سسٹم، تو آئی تھنک نیشنل ایشو ہے یہ، اور آئی ہوپ کہ یہ ٹھیک اگر ہو جائے، ورنہ مشکلات تو ہمارے سامنے سر اٹھائے کھڑی ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.